अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने नमाज इशराक और चाश्त के नवाफिल के वक्त के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो इशराक की बात करते हैं कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने के 10 या 15 मिनट के बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू होता है। नमाज इशराक की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स अपने मसल्ले पर बैठा रहता है तब तक जब तक सूरज तुलू होता है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात बयान करता रहता है और उसके बाद वो 4 रकात नमाज अदा करता है, तो वो नमाज इशराक होती है और उसका सवाब इतना है जितना कि एक हज और उम्रे का सवाब है। और उसके 1 घंटे के बाद जब सूरज अच्छे से रोशन हो जाता है और वो नमाज जो होती है वो चाश्त की नमाज होती है और उसी को हम नमाज दुहा भी कहते हैं, यानी सूरज खूब चमकता है। और इस नमाज की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी कि ये हमारे जिस्म के 360 जोड़ों का सदका है और इसका वक्त जो है वो आप ज़वाल तक कभी भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से सूरज तुलू होने के 2.5 घंटे के बाद जो आप नवाफिल अदा करते हैं उसको अवाबीन के नफल कहा जाता है। कुछ लोग इन नवाफिल को मगरिब के बाद अदा करने के बारे में कहते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो शख्स दिन के अव्वल हिस्से में 4 रकते खालिस मेरे लिए पढ़ता है तो मैं शाम तक उसके लिए काफी हो जाता हूँ। हजरत माज रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि मैंने हजरत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दुहा में कितनी रकतें अदा करते थे, तो हजरत आयशा ने फरमाया कि वो 4 रकतें अदा करते थे। और ये नमाज दुहा जो है ये चाश्त की नमाज को कहते हैं क्योंकि उसका नाम फर्क हो जाता है क्योंकि उस वक्त सूरज पूरी तरह से चमकता है। उम्मे हानी कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर वुजू किया और 8 रकतें पढ़ी। इससे पता चलता है कि हम 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि 3 चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना। नंबर 1 ये इस्लामी महीनों के 13, 14 और 15 के रोजे, जिनको अयाम 20 के रोजे भी कहा जाता है, चाश की नमाज और वितर पढ़ना कभी ना छोड़ना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी इनको तर्क नहीं किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि मैंने तुम्हें पैदा कैसे किया। पहली तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की, वो पूरा किस्सा मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको सुनाया था। इट्स अ ब्यूटीफुल किस्सा कि किस तरह से इतनी इज्जत दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी तहरीम के साथ हमें पैदा किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अब पहले मज़हब की बात कर रहे हैं कि दुनिया में पहला मज़हब जो आया था और बाकायदा जो किताबें नाज़िल हुई, तौरात थी, ज़बूर थी, इंजील थी, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे। वो जो पहला रिलीजन था उसके बारे में ये है कि हम आयत नंबर 40 में पढ़ रहे हैं कि या बनी इसराइल। अब बनी इसराइल का किस्सा बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। अभी मुझे यूँ लग रहा है कि हम कुरान तफसीर के साथ साथ हम तारीख़ की क्लास भी कर रहे हैं। हमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की भी किताब को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। पहले आदम अलैहिस्सलाम का जब किस्सा पढ़ा था तो फिर पता चलता है ओ अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे पैदा किया था, फिर ये जन्नत में भेजा था, फिर जब दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने ये बात हमें कही थी। इसी तरह से जब बनी इसराइल का किस्सा बयान कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी भी हिस्ट्री आज सुनाती हूँ। मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ हिस्ट्री की क्लास ही करके वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकूँ। वजह यह है बताने की कि जब आपको पता चलता है कि हुआ क्या था, ये कौम कैसे बनी थी, कैसे नबूवत मिली थी, ये सारा कुछ कैसे हुआ था, तो फिर और भी मज़ा आता है उस किस्से को समझने में। क्योंकि पूरे कुरान में एक यहूदियों के बारे में आप पढ़ेंगे कि बनी इसराइल कौन थे, यहूदी कौन थे, उनको क्यों यहूदी कहा जा रहा था, नसारा कौन थे, ईसाई को नसारा कहते हैं, और मुसलमान क्या थे। ये 3 बड़ी कौमें हैं जिनके बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। तो इसराइल जो है ये एक्चुअली अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसरा कहते हैं बंदे को, ईल कहते हैं अल्लाह को। तो जैसे हम अरबी ज़ुबान में अब्दुल्ला कहते हैं या उर्दू में हम कहेंगे कि अल्लाह का बंदा, तो इसी तरह से बनी जो है वो बेटे को, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो पुकार रहे हैं कि या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो,
تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو پکارتے ہوئے کہے کہ جیسے آپ کے باپ کا نام یا میرے باپ کا نام فار ایگزامپل طفیل ہے، طفیل کی بیٹی، تو وہ محبت بھی ہوتی ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جب ہمیں بنی اسرائیل کا پورا قصہ سنائیں گے، وہاں پہ کوئی شکایت نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں محبت سے اپنے بچے کو پکار کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے بھائی نے یہ کام کیا تھا، یا بزنس میں اس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، ان کو یہ نقصان پہنچا، تم ایسے نہ کرنا، یا اس نے یہ کام کیا تھا تو ان کو یہ اس سے تکلیف ہوئی تھی تو تم نہ کرنا۔ بالکل وہی چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری ابھی یہ 10 رکوع آئیں گے جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے ان پہ نعمتیں عطا کی تھی، کیسے کیسے ان پہ اپنے فضل کیے تھے، اور انہوں نے کیسے کیسے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ آج جب ہم امت محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو کیا ان میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے اللہ نہ کرے کہ ہم ضالین میں شامل ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پہ آ جائے۔ اب ابراہیم جو بنی اسرائیل تھے، یہ قوم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ حاجرہ تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ان کی 2 اولادیں تھیں، اور یہ دونوں اولادیں حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں ملی تھی۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو مکہ کی طرف چھوڑ کے آنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ذرا امیجن کیجئے کہ بڑھاپے کی اولاد، اور وہ بھی پھر حکم آ جائے کہ اب ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑو جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں قرآن پاک میں کہا کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں وہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو لیتے ہیں، اور وہ جا کے مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ایک پانی کا مشکیزہ تھا، کچھ کھجوریں تھی۔ وہاں پہ جب چھوڑ کے آتے ہیں، جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بی بی ہاجرہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب تیسری دفعہ وہ پوچھتی ہیں تو ان کو یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ اگر تو یہ آپ کے رب کا حکم ہے نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ، انشاءاللہ آپ کا رب جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ بی بی ہاجرہ کا صبر، کین یو امیجن؟ آپ دیکھیں یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ فرشتے تو نہیں اترے تھے کہ کس طرح سے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا تو ساری دنیا بہا کے لے گیا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ مکہ میں جو کعبہ تھا وہ بھی بہہ گیا تھا پانی میں، تو کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ اگر مکہ میں کبھی گئے ہیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پہاڑ کس طرح کے، اندھیری راتیں اور وہ پہاڑ اور وہ سارا کچھ۔ اب بی بی ہاجرہ واپس آ جاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی فرما برداری دیکھیے کہ ان کو حکم ہوا اور کس طرح سے اپنی اولاد اور بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ واپس آتی ہیں، اور وہ پھر آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کیسے وہ صفا مروہ پہ بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، اور وہ کس طرح سے پانی تلاش کر رہی ہیں، اور وہ پھر کس طرح سے آب زمزم وہاں پہ نکلتا ہے۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ پہ بھاگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو، آدمی کو، عورت کو، بچوں کو ان کے قدموں پہ چلا دیا، اور نہ صرف چلایا بلکہ ہر قدم پہ ثواب رکھ دیا۔ ہمارا عمرہ اور حج کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر ہم یہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے ہیں تو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اب وہاں پہ وہ چھوڑ جاتے ہیں ان کو، تو اب آب زمزم کا چشمہ نکل آتا ہے، وہاں سے ایک قبیلہ گزرتا ہے، قبیلہ کے لوگ، جیسے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی پانی ہوتا تھا وہاں پہ وہ لشکر ٹھہر جاتا تھا، وہاں پہ وہ پانی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ایک بیچ میں سے آدمی کو بھیجتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، مالک کس کا، اس چشمے کا کون ہے۔ وہ بی بی ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور پانی کے عوض وہ بات ان کی ہو جاتی ہے کہ تم کھانا دو گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے، اور پھر وہ ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ اب قبیلہ جرہم کا وہاں پہ آباد ہونا، اور انہی قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوستیاں بھی دے دی ہیں، ان کو رہنے کے لوگ بھی دے دیے، ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا، وہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ سٹوری، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے اب یہاں پہ کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آلموسٹ آپ سوچے 4000 سال کا عرصہ گزر گیا، یہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بھی کہا جاتا ہے کہ یا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور اس طرح سے ان کا قبیلہ چلتا رہا۔ انشاءاللہ جہاں پہ وہ سٹوری آئے گی، یہ والی شاخ انشاءاللہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اب دوسری طرف آئیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، اور ان کی بیوی جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سارہ میں سے جو پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی یعقوب علیہ السلام کی، اینڈ یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے جو 12 قبیلے بھی بنے، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور انہی کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی بات آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے، تو 10 بیٹے ان کے ایک دوسری بیوی میں سے تھے، اور یہ جو 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، یہ دوسری بیوی میں ستیلے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار بھی کرتے تھے۔ اب جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ ان میں تھوڑی سی جیلسی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ باپ جو ہے ہمارا جب سے یہ پیدا ہوا ہے سارا دھیان اس کو دیتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، ہمیں نہیں پیار کرتا، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور جا کے اس کو ہم کہیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ 10 بھائی پلان کر رہے ہیں۔ اب وہ جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو ہم جا رہے ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں آپ یہ سوچ لیں کہ پکنک پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجنا چاہتے تھے، وہ ڈرتے تھے، اور قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ چھوٹا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 10 بھائی ہیں اور اتنا بڑا جتھا ہے، ہم اتنے مضبوط ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہوگا، ہم سارے اس کے یہ باہر نکلے گا، اس کو مزہ بھی آئے گا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیج دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ پلان کرتے ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا بھائی ہے یہودا، وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو قتل نہ کرو، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو یہ کنواں ہے یہاں پہ ہم اس میں پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا، ہم کہیں گے باپ کو جا کے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کنویں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ ان کو کیا الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے کہ وہ سکون سے اس کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھائی واپس جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، وہ روتے ہیں اور وہ اس کی قمیض جو ہے اس کو پھاڑ کے لے جاتے ہیں اور اس کو جانور کا خون لگا دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ سٹوری آئے گی میں مور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے آپ کو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ اگلے 10 رکوع کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا کن کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک قافلہ گزرتا ہے، پھر وہی بات کہ کنواں تھا، پانی تھا، تو وہ وہاں پہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے کنویں میں سے پانی لے کے آئے۔ جب وہ اپنا ڈول ڈالتا ہے پانی کے اندر تو پانی جب باہر کھینچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تو تھے، وہ ڈول کے میں بیٹھ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ غلام بکتے تھے، انسان بکتے تھے جو غلام ہوتے تھے، تو وہ جو ڈول اوپر اٹھاتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو جی یہ تو ایک قسم کا مال آ گیا ہاتھ میں، تو ہم جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ مصر سے آئے ہوئے تھے اور مصر میں واپس جا رہے تھے۔ اب شام سے مصر کا سفر آپ دیکھیں یا آگے آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ یاد رکھنا، کیونکہ یہ شام میں تھے، رائٹ؟ شام میں حضرت یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے، تو وہ ایسے پہنچے تھے کہ یہ قافلہ ان کو لے گیا اور مصر کے بازار میں جا کے پھر یہ بکے، اور وہاں پہ جس آدمی نے اس کو خریدا وہ مصر کا بہت دولت مند آدمی تھا، وہ ان کو اپنے گھر لے کے گیا، اپنی بیوی کو یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے میں نے خریدا ہے اور اس سے اچھا سلوک کرنا، میں بھی ہم اس کو اپنی اولاد کی بنا لیں، مطلب ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو بیوی جیسے وہ گھر میں اپنے ان کے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ جوان ہوتے ہیں نا تو بیوی کو ان سے وہ خوبصورت اتنے ہوتے ہیں، قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں جو لکھا تھا کہ ان کی بیوی کو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب وہ پھر ایک قصہ آئے گا آگے کہ کیسے وہ کمرے میں دروازہ بند کر لیتی ہے اور ان کو اپنی طرف پکارتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور میں مطلب اکیلا بھی ہوں لیکن اللہ ہمارے درمیان میں ہے اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے مالک جو ہے اس کو تکلیف ہو یا میں جو بھی مطلب وہ انہوں نے منع کیا اسے، اور وہ بھاگے دروازے کی طرف۔
جب دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو آگے اس کا خامند کھڑا ہوتا ہے، جیسے دروازہ کھلتا ہے تو آپ دیکھیے وہ حالت کیا اس وقت ہوگی کہ سامنے اس کا میاں کھڑا ہے. اچھا دا مومنٹ بیوی، آپ کو ایسا لگے گا یہ آج کی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا پھر کوئی قصہ پڑھ رہے ہیں کسی کا. تو جیسے ہی بیوی نے اپنے خامند کو دیکھا تو اس نے پوری بات بدل دی. اس نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے، تم نے اس کو غلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اتنی عزت دی، تو یہ تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا ہے. تو خیر اینی وے شارٹ کرتے ہوئے میں سناتی ہوں، کیونکہ انشاءاللہ یہ سٹوری جہاں پہ آئے گی وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ان کو جیل ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. اب یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنی تبلیغی وہاں پہ کرتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہے اس کے 2 نوکر وہاں پہ آتے ہیں، قید ہو کے آتے ہیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں بھی سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک بندہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارے میں ان کو بتاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں. اب کیا ہوا یہ آپ سنتے رہیے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ قصہ میں آگے لے کے جاؤں گی. آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم قصہ سن رہے ہیں بنی اسرائیل کا کہ وہ کیا تھے اور کیسے وہ مصر تک پہنچے. اب یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو وہ جو 2 قیدی ہیں جو بادشاہ کے غلام تھے وہ وہاں پہ تھے. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک جو قیدی تھا اس کو ایک خواب آتا ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اپنی خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا بھی علم دیا تھا. وہ جب ان کو بتاتے ہیں کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے اور وہ واقعی سچ ہو جاتی ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چھٹ کے واپس جاتے ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ اس کو ایک خواب آتا ہے. وہ لوگوں کو بلاتا ہے، اپنے مشیر کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، کسی کو خواب کی تعبیر نہیں سمجھ آتی ہے. تو اس بندے کو یاد آتا ہے جو جیل سے آیا تھا کہ وہاں پہ ایک آدمی تھا جو یوسف کے نام سے تھے اور وہ اس طرح سے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. وہ بادشاہ کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تم ان کے پاس جاؤ اور پوچھ کے آؤ. وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو یوسف وہ بڑا خوش ہوتا ہے بادشاہ، وہ ان کو جیل سے بلا لیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ اب تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں کیا انعام دوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ وہ خواب آئے گا انشاءاللہ وہاں پہ میں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ان کو قحط آ جائے گا ان کے مصر میں، اس کے بارے میں وہ خواب تھا. تو یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے جو خزانہ، آپ آج کی زبان میں سوچ لیں کہ خزانے کے گورنر کو کیا کہتے ہیں، کہ مطلب مجھے جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ میں یہ چیز دیکھوں گا کہ خزانے کا کیسے حفاظت کرنی ہے، تو مجھے آپ ادھر لگا دیں. وہ ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کو وہ وہاں پہ مشیر لگا دیتے ہیں خزانے کا. تو اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنے نیک ہوتے ہیں، وہ اپنی جب لوگ ان سے ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اور ایک ویسے بھی بادشاہ نے ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب قحط پڑتا ہے اور ان کی عقل مندی سے وہ کس طرح سے گندم کو بچاتے ہیں اور کیسے وہ گندم خرچ کرتے ہیں، اس کا جو بھی ایک ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ صورت میں، تو وہاں پہ میں آپ کو اس کا بھی تذکرہ کروں گی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت قحط آتا ہے تو سارے اراؤنڈ جگہوں پہ بھی آتا ہے. اب شام میں جب لوگوں کو وہاں پہ گندم ختم ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس گندم مانگنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے سیو کی ہوتی ہے. تو وہاں سے ان کے بھائی آتے ہیں. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں پہچانتے کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے. اب وہ جوان آدمی بن چکے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو جوانی میں دیکھا ہوتا ہے تو وہ پہچان جاتے ہیں. اب وہ پھر ایک اور سارا قصہ آئے گا کہ کس طرح سے ان کو دیتے ہیں اور پھر کیسے یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کرتے ہیں، کیسے وہ اپنے بھائیوں کو، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور پھر کیسے ان کو وہ کہتے ہیں کہ اب تم سارے مصر میں میرے پاس آ جاؤ. اور ان کے پوری فیملی جو ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے اور وہ کیسے وہ پھر سارے مائگریٹ ہو کے مصر میں آتے ہیں. اب یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جب وہ مصر میں آ گئے ہیں تو پھر فرعون بھی تو مصر میں تھا، اور پھر وہ جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کیسے یہ دریا سے نکلتے، دریا 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ بیچ میں سے کیسے نکل کے جاتے ہیں. تو یہ سارا مصر کا واقعہ آگے پڑھیں گے نا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ وہاں کی ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں گی. اب آپ کو یہاں تک تو پتہ چل گیا نا کہ یہ خاندان مصر میں کیسے آیا تھا. اب دیکھیں یہ نبیوں کی اولادیں تھی، سارے کے سارے ایک نبی کے بعد دوسرا، اور ایک ہی خاندان میں سے آ رہے ہیں نا، اور انہی کے خاندان کے آگے بچے ہیں، انہی کے خاندان کے بڑے ہیں. اب مصر میں اتنی عزت، اتنا احترام ان کو مل رہا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. اب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے جو احترام ان کو مل رہا ہے تو وہ آگے کیا کرتے ہیں، آگے چلیے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اب آپ کو مزہ آئے گا.
کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ جو انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر۔ اب کیا انعام کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ جو نعمت ان کو یاد کرا رہے ہیں، وہ نبوت کی نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ کیسے میں نے نبی تم پہ بھیجے اور کیسے میں نے تمہیں فضیلت دی۔ اوفو بعہدی، اوفو تم پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تو پس مجھے سے ڈرو۔ دیکھیں فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ وہی والی بات ہے کہ صرف إِيَّاكَ نَعْبُدُ، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم نے عہد کیا تھا نا، تو یہاں پہ بھی دیکھیے وہی آ گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ صرف مجھے سے ڈرو۔ اور اگلی آیت میں بھی اسی کے ملتا جلتا لفظ آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کون سی نعمت یاد کرا رہے ہیں؟ ان کو نبوت کی نعمت یاد کرا رہے ہیں، اور کون سا عہد کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں باب نمبر 18 میں آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ توراہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ کچھ بتائے گا جو میں اس کو کہوں گا۔ تو ان کی کتابوں میں یہ حکم تھا ان کو کہ ایک نبی آئے گا، تو اسی وجہ سے تو یہ مدینہ میں آ کے رکے تھے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کی جو میں نے ہسٹری آپ کو بتائی تھی کہ یہ 3 قبیلے کیوں آئے تھے، کیونکہ یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے ان کے اوپر رومن نے حملہ کیا تھا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ان کو اتنا مارتے تھے، ان کے ساتھ غلامی کراتے تھے۔ تو ان کی کتابوں میں ان کو پتا تھا کہ ایک نبی اس علاقے میں آئے گا، تو وہ یہاں پہ آ کے بسنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ عہد یاد کرا رہے ہیں کہ وہ عہد یاد کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا تو اس کا تم ساتھ دو، مت ایسی حرکتیں کرو، اور وہ آمنو اور ایمان لاؤ، بیما ساتھ اس وجہ سے، انزلتو جو میں نے نازل کیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا، تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ وہ آمنو اور ایمان لاؤ، بما اس پر، انزلتو جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہودیوں کے پاس کیا تھا اس وقت؟ بنی اسرائیل کے پاس، ان کے پاس توراہ تھی، تو وہ توراہ کی بھی انزلتو جو میں نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن پاک۔ یہاں پہ دیکھیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ریلیجن کا ہے وہ اپنے ریلیجن میں رہے، پھر بھی یہ ہو جائے گا وہ جو، یہاں پہ آپ یہ دعویٰ جب ہم کبھی کسی کو کرتے ہیں نا، جو لوگ بھی کرتے ہیں، اگر کبھی یہودی سے آپ کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی کو بتانا ہو تو آپ یہ آیت یاد کر لیں، اور یہ آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انزلت مصدقا لما معکم، کہ وہ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا تم پر، اور جو تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر انکار کرنے والے مت بن جاؤ، کیونکہ یہودی جو تھے وہ صاحب علم تھے۔ اب مدینہ کے لوگوں کو تو یہ پتا تھا، کیونکہ وہاں پہ 2 قبیلے تھے، اوف خزرج تھے، ان کے پاس تو علم نہیں تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے پاس تو آسمانی کتاب ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لے آئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتا رہے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں، اسی مذہب کی کنٹینیوٹی تھی یہ والی۔ تو اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ بیچو میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، دیکھیں پھر وہ آ گیا، اور صرف مجھ سے تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کیا ہے؟ یہ وہی فتوے کی بات ہے کہ جب ہم چھوٹی سی قیمت پہ کسی کی عزت حاصل کرنے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم فتویٰ دے دیتے کہ نہیں قرآن میں ایسے نہیں لکھا ہوا، قرآن میں یہ بات ایسے ہے، قرآن میں ایسے، یا پھر ہم کوئی ایسا حکم جو سخت حکم ہے نا، اس کو ہم اتنا اور چیزیں زن اس میں ڈال کے، یا اس میں اتنی ادھر کی بات ادھر کی بات کہ لوگوں کو اصل بات ہی بھول جائے کہ اصل بات کیا کہی تھی۔ تو لوگوں کو بہکا دینا جس کو کہتے ہیں، کہ تھوڑی سی قیمت پہ کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ اب آپ فار ایگزامپل ہم کوئی ہمیں انوائٹ کرتے ہیں نا اپنے گھر میں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آ کے آپ درس دیں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ذرا ایسی والی بات نہ کرنا کیونکہ ہمارا عقیدہ تھوڑا سا اس طرح کا ہے، اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اللہ سبحانہ، ہم قرآن کی بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا،
اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. جو واضح احکامات ہیں ان کو واضح ہی رکھنا چاہیے. ایک عالم کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو جب قرآن آپ کے سامنے کھلتا ہے تو آپ اپنی خواہش کے مطابق اس لفظوں کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ بیچو میری آیات کو ثمنًا قلیلا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے انسان کو بنایا ہے نا، اس کو سب اس کی کمزوریوں کا بھی پتا تھا، اسی لیے کھول کھول کے بیان کر دیا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تو پس مجھے سے تقوی اختیار کرو. ولا، اور نہ تلبسوا الحق، اور نہ گڑمٹ کرو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہو اس بات کو. گڑمٹ کیسے حق کو کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ چیز جیسے اب کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ فار ایگزامپل لگے گا کہ آپ کسی کو دیکھو کہ ماشاءاللہ پوری نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ اسی محفل میں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر اذان کی آوازیں، چلو جی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا اب نماز پڑھ لیں، اور وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں، پھر واپس آ کے بیٹھتے ہیں تو کسی کے بارے میں چغلی بھی لگا دی ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کر دی ہے، تو گڑمڑ ہو گیا نا. کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو اتنے نیک لوگ ہیں، اب یہ بھی کر رہے ہیں. تو وہ بھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ گڑمٹ کرو حق کو، سچائی کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو. جو حق ہے وہ حق ہے، جیسے کہتے ہیں جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، ہر چیز یہ حق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بتا دی. یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ حق کو اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں. ہم درمیان کا راستہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بڑی آسانی، بس درمیان کا راستہ پکڑو، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ہم ایسی زندگی تو نہیں گزار سکتے ہیں. تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. دیکھیے یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت ان کی توراہ میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا. یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ ان کو بھی یہی حکم تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب دیکھیے نماز کا تو ذکر آ ہی گیا تھا، وہ دوبارہ سے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کیوں کہنے کی ضرورت تھی؟ اب وہ لوگ جو با جماعت نماز کو کہتے ہیں نا کہ نہیں با جماعت نماز کا نہیں حکم ہے، یہ والی آیت یاد کر لیں، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ اکیلے تو نہیں ہے، ماں ساتھ رکوع کرنے والوں کے. یہ حکم ان کو بھی تھا. آپ کو یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب انہوں نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی ہیں، اب بس ٹھیک ہے میرے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اور کم کر دے، کیونکہ میری امت نے جو ان کو نمازوں کا حکم تھا انہوں نے اتنی بھی نہیں پڑھی تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب نہیں میں واپس جاؤں گا، اب میں اسی پہ خوش ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جتنی یہ 5 نمازوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حکم دیا تھا کہ اتنی نمازیں پڑھنی چاہیے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک نبینہ صحابی آئے تھے، ابن مختوم ان کو کہتے ہیں. وہ آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ میں اندھا ہوں، کیونکہ دیکھیے وہاں پہ مکہ کا مدینہ کا آپ سوچئے رات کا ٹائم ہوگا تو وہ چلنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے، تو میں مسجد میں نہیں آ سکتا، کئی دفعہ مسجد نہیں آ سکتا، تو کیا میرے لیے اس میں اتنی سہولت ہے کہ اگر میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نبینہ تھے. لیکن جیسے ہی وہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا، تو ان کو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے گھر میں نماز کی اذان کی آواز جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ اگر جاتی ہے پھر آپ کے لیے کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے، آپ کو مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ اکبر. آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. نماز عورت کے لیے نہیں ہے مسجد میں، لیکن آدمیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی پورا جسم پیرالائز ہو گیا تھا، صرف ایک شہادت کی انگلی ان کی ہلتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے. اور آپ دیکھیے دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ ابھی کے اسکالر تھے، آپ جانتے ہوں گے اگر آپ نے ان کو سنا ہے. کہتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کی پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہوتی ہیں نا راؤنڈ جو ہوتی ہیں صرف وہ موو کر رہی ہوتی تھی، وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تو کدھر بچیں گے ہم لوگ؟
نماز مسجد میں پڑھنے کا، اور جو لوگ مسجد میں نہیں نماز پڑھتے ہیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنی تھی حدیث کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامہ کرے، اور میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ یہ بڑی باتیں سننے میں ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ہم نے یہ بھی سنا، یہ باتیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوں گی، لیکن دیکھیے اس کے باوجود ہمارے بیٹے ہمارے خامند گھروں میں ہوتے ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا آہستہ آہستہ کہنے سے ہوتا ہے نا۔ اگر دیکھیے میرا خامند جو ہے وہ کسی ماں کا تو بیٹا تھا، کبھی اگر ان کو نہیں کہا تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کریں؟ اب یہ کئی دفعہ ہوتا ہے، میرے جیسی مائیں بھی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب ہمیں پتہ چلا تو اب تو عمریں بڑی ہو گئی ہیں، بچے بڑے ہو گئے، ہم کیسے کہیں ان کو؟ لیکن ہے تو ڈر کی بات نا، سوچنا تو پڑے گا، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اسے کیسے بچیں گے؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسونا، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور تم تتلون الکتاب، تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ آیت جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے، جیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام بندے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ علماء کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ علماء جو تھے وہی دوسروں کو زیادہ حکم دے رہے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن جب تم اپنے اوپر آتے ہو تو تم سارے غلط کام بھی کرتے ہو، تو تمہیں پتہ نہیں لگتا، اسی لیے تو کہتے ہیں افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو کتاب پڑھتے ہو، تم جانتے ہو ساری چیزوں کو۔ اس میں آپ بالکل یہ دیکھ لیجئے کہ آج کے مسلمان کو ہم آپس میں بھی بات کریں، ماشاءاللہ ہم میں سے سبھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا، تو یہ آیت آپ دیکھیے، اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے کہ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ منع کیا، دیکھو ایسے کپڑے پہن کے باہر جاتے ہو، آج کل کے بچوں کو دیکھیں، ینگ بچوں کو آپ نے کبھی پارٹیز میں دیکھا ہے؟ اب دیکھیے جب اکثر یہ ہوتا ہے وہ آنٹیوں کو تو اتنا بلاتے نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے آ کے ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، جب ان کی فیس بک میں دیکھیے ان کی تصویریں بچوں کی، مسلمان بچی ہیں، کیسے ان کے ڈریس اپ ہے، اور وہ مائیں، اور وہ کئی دفعہ آپ دیکھیں وہ باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، باپ بھی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا وانتم تتلون الکتاب، تم جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد مانگو، پھر یہ ہم جیسی ماؤں کے لیے ہے، جب ہم نے رونا دھونا ڈال دیتے ہیں نا کہ ہائے پتہ ہی اب چلا، اب کیا کریں، اب تو دیر ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واستعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ، اور والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، انہا لکبیرۃ، بے شک یہ بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشیت رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے نماز پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جنگ کے زمانے میں بھی، جب انہوں نے ان کو، آپ کو یاد ہے خیبر کا زمانہ، آپ کو یاد ہے جب جو خندق کھودی گئی تھی، اللہ اکبر، اس وقت کیا حال تھا، ایک طرف پوری طرف سے کافر آگے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی ڈر تھا کہ جو ہمارے گھر کے اندر، جو مدینہ کے اندر یہود ہیں وہ بھی حملہ کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس سے خوفناک رات میں نے آج تک نہیں گزاری تھی، کہ جب مجھے اندر سے بھی خطرہ تھا اور مجھے باہر بھی خطرہ تھا کہ اگر یہود وہاں سے حملہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ صرف عورتیں اور بچے وہ چھوڑ کے آئے تھے، اور صرف ایک صحابی چھوڑ کے آئے تھے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت قصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جب جنگ ہو رہی تھی تو عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعے میں چھوڑ کے آئے تھے، اور وہاں پہ حسان جو تھے اس وقت ایک شاعر تھے، وہ ان کی حفاظت میں چھوڑ آئے تھے۔ اب حسان کو کیوں چھوڑ کے آئے تھے؟ کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو تلوار اور تیر نہیں چلا سکتا، میں تو شاعر ویسے بھی نرم دل کے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ تم تو منافق ہو، تم یہ نہیں کر رہے ہو، تم اس وقت تو ایک بچے کی بھی ضرورت ہے، ایک انسان کی ضرورت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں ہتھیار اٹھا سکتا۔ جو انسان کی جو قابلیت ہوتی ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔
حسان جو تھے صحابہ تھے، تو یہ جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اشعار کہتے تھے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، تو ان کی شاعری اتنی کہتے کہ اچھی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ تو مسلمانوں میں سے یہ ان کو جواب دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھے۔ اب ان کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو چھوڑ گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہودی جو تھے وہاں پہ انہوں نے بنو نذیر کا قبیلہ تھا، انہوں نے کیا کہا کہ وہ مل گئے، ان کے ساتھ کفار کے ساتھ مل گئے۔ یہ انشاءاللہ جب ان کا قصہ آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گی کہ کیا ہوا تھا ایکچولی، کیسے وہ ان کے ساتھ ملے تھے۔ ان کے ساتھ جب مل گئے، انہوں نے عہد شکنی کا ارادہ کر لیا، تو ایک آدمی کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ کیا سچویشن ہے ادھر۔ اب وہاں پہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ باہر ایک آدمی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی پتہ لگانے آیا، تو وہ حضرت حسان کو کہتی ہیں کہ وہ یہ بہتر یہ ہے کہ تو اس آدمی کو یہیں قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تاکہ یہ جا کے جب ان کو اطلاع دے گا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بچا ہوا، صرف عورتیں اور آدمی، اگر انہوں نے حملہ کیا تو ساری عورتیں اور آدمیوں کو، بچوں کو ختم کر دیں گے۔ حضرت حسان نے کہا کہ میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، آپ ہسٹری پڑھے بہت مزہ آتا ہے، میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں کہاں اس کو ماروں گا۔ تو حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو کور کیا پوری طرح سے، اور ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور لے کے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، سردی، کیونکہ خندق کا زمانہ، اللہ اکبر، جب آپ خندق کی جنگ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی ٹھنڈ تھی جس کی حد نہیں، کہ کہتے ہیں کہ اور اندھیری رات تھی کہ بندہ بندے کو سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈا پکڑا اور وہ نکلی اور جا کے اس بندے کے سر کے اوپر مارا پیچھے سے، اور مار مار کے اس کو شہید کر دیا۔ اور وہ ایک اور آدمی تھا جو اس کے ساتھ تھا، وہ تھوڑا پیچھے تھا۔ اب اتنی کیونکہ اندھیرا تھا تو پتہ نہیں چلا کہ عورت ہے یا آدمی ہے، وہ ڈر گیا کہ یہ تو ان کے پاس تو اتنی فوج ادھر بھی ہے، تو وہ بھاگ گیا اور جا کے اس نے یہودیوں کو کہا کہ وہاں تو ان کا پورا انتظام ہے، وہاں پہ جانے کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ایک وہ گئے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے اس کو مار دیا۔ تو وہ لوگ ڈر گئے اور وہ نہیں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا وہاں پہ فوراً کس طرح سے سچویشن ہے، تو انہوں نے وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ان کی حفاظت کرے، لیکن وہ رات اتنی خوفناک رات تھی کہ ایک طرف پورے کفار اور ڈفرینٹ دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے دوسری طرف حملہ کرنے کو پورے تیار، اور یہاں سے یہودی حملہ کرنے کو تیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ان کو فتح دی۔ اور وہ کیسے دی کہ وہ کہتے کہ وہ پوری رات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو گئے تھے اور رو رو کے دعائیں کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی جس میں منافقت بھی کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، انہوں نے تو ہمیں کیسر و کسرا کی خبریں دی تھی کہ ہم وہ فتح کریں گے، آج تو ہم باتھ روم میں بھی جانے کے لیے جیسے وہ باہر ہی جاتے تھے نا، کہ ہم تو وہاں تک بھی نہیں جا سکتے، ہمیں خوف کا وہ عالم ہے، تو یہ کیسا مذہب ہے۔ تو لوگ اسلام سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت بھی اتاری تھی کہ نبی تک یہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ کب تیری مدد آئے گی، یہ آئے گی آگے صورت بھی، اللہ اکبر۔ اور صحابہ بھی کہہ اٹھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مدد کی، اور کیسے کی تھی یہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی جب اس کا بدر کا خندق کا واقعہ آئے گا۔ ایسے ہی ہسٹری انشاءاللہ بدر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا تھا، جو واقعے آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ہسٹری بھی سناتی رہوں گی کہ کیا ہوا تھا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کھڑے ہو جایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غائب سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ زینہ وہ لوگ یظنون، اب یہ کہ علی الخاشعین کہ کون لوگ ہیں، یہ مشکل کن کے لیے نہیں ہوتی، جو خشیت رکھنے والے ہیں، جو خشوع اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ الذین وہ لوگ جو یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقو کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے دا ڈے آف ججمنٹ کا۔ دیکھیے جس کو ڈے آف ججمنٹ کا یقین ہوگا نا وہی نیک کام کرے گا، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ حساب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں روحیں اور ملائکہ صف بصف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن کہ کوئی انسان، کوئی روح، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات بھی نہیں کر سکے گا مگر سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے گا۔
ज़ालिकल यौमुल हक, कि ये हक दिन है, ये हो के रहने वाला दिन है। और फिर कहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला कि यौम यंजुरुल मरु मा कद्दमत यदाहु व यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि इनकार करने वाले लोग जो है ना वो कहेंगे कि काश मैं मट्टी हो जाता, मैं मर जाता, मैं मिट जाता, आज मैं ये दिन ना देखता। ये कुरान में है, आप पढ़ के तो देखिए। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 47। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उस्कुरू, याद करो, नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती, वो जो अनम तू अलैकुम, जो मैंने इनाम की तुम पर, व इन्नी, और बेशक मैंने फद्दलतुकुम, फजीलत दी तुमको, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। ये आयत आप बार बार सुनेंगे कि अल्लाह ताला उनको याद करा रहे हैं कौन सी नेमत, जो नबूवत की नेमत दी थी। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि व इन्नी फद्दलतुकुम, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत अता की, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। इतनी रहमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वो बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना जिक्र करते हैं कि क्या क्या मैंने नेमतें अता की। और आज आप मुसलमानों को भी तो देखिए ना, हम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या क्या नेमतें हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक एक आयत अपने ऊपर रख के देखिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि वत्तकू, और डरो, यौमन, उस एक दिन से। ला, यौमन देखिए यहाँ पे नकरा है, यौमन वो एक दिन, ला ना तजजी, काम आएगा, नफ्सुन, यहाँ पे नफ्स भी नकरा है कि कोई एक नफ्स, अन नफ्सिन, किसी एक नफ्स के, शयन, कुछ भी। ये आयत को गौर से पढ़िएगा जब आप घर में इसको पढ़ेंगे ना, कि वत्तकू यौमन ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सुन शैया, कि डरो उस दिन से जिस दिन एक इंसान भी किसी दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा, वला युकबलो, और ना कबूल की जाएगी, मिनहा, उससे, शफातुन, कोई सिफारिश। या देखिए शफातुन भी नकरा है यहाँ पे, एक सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी। वला, और ना यू खजो, लिया जाएगा, मिनहा, उससे, आदलुन, कोई बदला, वला हुम, और ना वो युनसरून, और ना वो मदद किए जाएंगे। ये इस एक आयत में अल्लाह ताला ने सब चीज़ों की नफ़ी कर दी है। आप इसी आयत के जवाब में आप ज़रा सूरत इन्फतार पूरी पढ़ के देखिएगा घर में, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये वो सूरत है जिसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। कि उसमें कहते हैं इज़्ज़त समाउन फातरत, जब आसमान फट जाएगा, वाइज़ल कवाकिबुन तासरत, और जब सितारे झड़ जाएंगे, वाइज़ल बिहार फुज्जिरत, और जब समंदर बह निकलेंगे, वाइज़ल कबूर बुसिरत, और जब कब्रें जो हैं वो उखाड़ दी जाएंगी, आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत वाखरत, और जान लेगा हर इंसान। यहाँ पे देखिए आलिमत नफ्सुन, यहाँ भी नफ्स जो है ना वो नकरा आया है कि हर नफ्स जान लेगा मा कद्दमत वाखरत, कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या रखा था। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रा का भी रब्बिकल करीम, कि तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा तेरे रब्बे करीम के लिए। तू किस धोखे में है कि वो उस दिन में कुछ नहीं होना। और इसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू ताला 2 दफ़ा कहते हैं आगे जाके कि कौन सा ये अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम क़यामत के दिन को कहते हो कि ये दिन कैसा होगा, और ये दिन कैसा होगा तुम्हें ये पता नहीं। मा अदराका के लफ्ज़ है कि तुम्हें तो अदराक ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि वो दिन कैसा होगा। आप कभी पढ़ा तो करें ना। जब इंशाल्लाह देखिए, मैं जब ये कहती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, ये ऐसे लगता है मेरे दिल से आवाज़ निकलती है। मैं अपने लिए भी कहती हूँ, वो एक ही सूरत जब दूसरी दफ़ा पढ़ते हैं तो और तरह से समझ आती है, तीसरी दफ़ा पढ़ते हैं और तरह। यही कुरान का इजाज़ भी है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो कहते हैं कि वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजजी, ना काम आएगा, नफ्सुन नफ्सिन, किसी नफ्स के, शैन, कुछ भी। कि अगर हमें ये लगता है ना कि कोई यहाँ के हमारी सिफारिश कर देगा, तो यहाँ पे देखिए वो रद्द आ गया है कि कोई नफ्स किसी की सिफारिश नहीं करेगा। वला युकबलो, ना कबूल की जाएगी, मिनहा, उससे, शफातुन, कोई सिफारिश, वला युखज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही कोई बदला दिया जाएगा। कुरान में ही अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि उस दिन कोई चीज़ हमारे पास हम देंगे भी क्या। देखिए बदला जो है ना उस दिन सिर्फ हमारे अमाल होंगे, जो नेक अमाल हम लेके जा रहे हैं वही होंगे ना। और हमारे पास कितनी को नेकियां होंगी, मारी बांधी तो वैसे ही मासूम सी नेकियां लेके जाएंगे। और ऊपर से अगर कोई आ गया जिसका हमने हक ना दिया होगा,
जिसका हमने हक ना दिया होगा, जब वो हक मांगने आ जाएगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने कहते हैं कि फरिश्तों को अल्लाह सुब्हाना ताला हुक्म देंगे कि इसके अंदर से इसकी नेकियां उसके अंदर डाल दो, जितना इसने दूसरे का हक नहीं दिया हुआ किसी को। आखिर में वो बंदा बिल्कुल कहते हैं खाली हाथ रह जाएगा। तो वला युखज़ु मिन्हा अदुन वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। वाइज़, और जब नजैनाकुम, नजात दी हमने तुमको, मिन आल फ़िरऔन, फ़िरौन से। अब देखिए ये वाली आयत में, अब मैंने आपको जो शुरू में एक स्टोरी सुनाई थी बनी इसराइल की, कि वो मिस्र में कैसे पहुंचे थे, और मिस्र में क्या हुआ था कि अब मिस्र में जब वो आ गए थे, अब उनको बड़ी इज्जत मिल रही थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से। और अब क्या था, आहिस्ता आहिस्ता जब यूसुफ अलैहिस्सलाम फौत हो गए, उसके बाद इन लोगों में फिर से बिगाड़ आना शुरू हो गया। इनकी हरकतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरह की होना शुरू हो गई कि दूसरी कौमों ने उनके ऊपर कहते हैं कि फ़िरौन जो था वो उन्होंने इनको ग़ुलाम बना लिया अपना। अब वो क्या करता था, देखिए अब इतनी ये भी डर वाली आयात हैं आगे कि वाइज़ नजैनाकुम मिन आल फ़िरौन, और जब हमने नजात दी तुमको मिन आल फ़िरौन, फ़िरौन से, यसुमूनकुम, वो तकलीफ़ देते थे, सू अल अज़ाब, बहुत सू कहते हैं गंदा बुरा अज़ाब, जो तकलीफ़ दे अज़ाब ना, सू अल अज़ाब बुरे अज़ाब से, युज़ब्बिहूना अबनाकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देते थे, वह यस्तहयूना, और वो ज़िंदा छोड़ देते थे, निसाकुम, तुम्हारी औरतों को, वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन, और इसमें बहुत बड़ी आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम अज़ीम, रब अज़ीम की तरफ से। देखिए ये क्या करते थे। अब देखिए अभी आजकल के ज़माने में आप देखिए मुसलमानों को, आपने ये सुना है ना कि अल्लाह अकबर, कि जिन मुल्कों में ऐसे हो रहा है कि औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं, वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना उनको बाहर निकलने देते हैं, मुसलमानों को उन्होंने अपना ग़ुलाम एक किस्म का बना लिया हुआ है। मैं किसी का देख रही थी कि मैसेज कि उन्होंने पूछा, ये फतवा पूछा कि इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन क्या हम जो औरतों के साथ यहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, क्या हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ख़ुदकुशी कर सकती हैं? क्या इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है? अल्लाह अकबर। ये बात पढ़ के ऐसे लगता है ये कहना जितना आसान है, आप सोचिए जिसने ये लफ्ज़ पूछा होगा कि क्या हम ऐसे कर सकती हैं, वहाँ पे औरतों का क्या हाल होगा। आज बिल्कुल ये कुछ नहीं हो रहा क्या मुसलमानों के साथ? ये बनी इसराइल के साथ हुआ था, तो क्या आज के मुसलमान अपनी आंखें अगर ना खोलें तो फिर कैसे हमें समझ आएगी वो सू अल अज़ाब, वो युज़ब्बिहून, वो क्या करते थे बनी इसराइल जो थे। अल्लाह अकबर। कहते हुए भी पता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि दिल बैठ सनी जैसे जाता है कि क्या क्या ये इंसान थे हमारी तरह के, जिनके साथ वो, और हिस्ट्री देखें जिस तरह से चलती आ रही है कि कहते हैं कि फ़िरौन जो था वो एक बादशाह का नाम नहीं, ये उस ज़माने में जो भी बादशाह आते थे उनको फ़िरौन कहा जाता था। आले फ़िरौन इसीलिए आता है कि और उसी के